खूबसूरत सुबह के साथ ब्रेक टाइम विद डॉक्टर फहीम के होस्ट डॉक्टर फहीम अर्बलिस्ट का आपको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और उसके असरात पाकिस्तान में क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, ये जानना, समझना, बताना निहायत ही मुश्किल हो गया है। अफवाहों का बाजार इतना गर्म है कि लोग घर में बिस्तर पर लेटकर, पान की दुकान पर बैठकर, किसी भी थड़े चबूतरों पे बैठकर अपने कमेंट्स और अपने ख्यालात इज़हार कर देते हैं। खास तौर पे वो ममालिक जहाँ पर सोशल मीडिया के कवानीन अभी तक उस तरह से लागू नहीं है, उन ममालिक के हुक्मरानों को अपने आप को जस्टिफाई करने में, जस्टिफिकेशन देने में और अपना सही बयान करने में इस वक्त शदीद मुश्किलात है। उसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। कभी भी बैठकर कोई भी एक ऐसी राय कायम कर देता है, बयान दे देते हैं, खास तौर पे सुपर पावर के सदर साहब, कि पाकिस्तान ने अपना झंडा लगाकर अमेरिका की 10 बहरी जहाजों को ऑयल से लदे बहरी जहाजों को अपना हरमत से गुजरवा दिया, और ये तोहफा था ईरान की तरफ से। पहले तो बात ये होती रही कि ये ईरान की तरफ से तोहफा था, बाद में ये बात होती रही कि पाकिस्तान ने हमारे साथ मिलकर ईरान को धोखा दिया। इस लफाजी वाली, बयानबाजी वाली सियासत को डेफिनेटली ईरान तो समझता है, मगर उसके बाद पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और अस्करी क़यादत के खिलाफ जो एक नैरेटिव लिए बैठे हुए हैं लोग, उन्होंने एक तूफान बर्पा किया और दुश्मन ममालिक ने इस प्रॉक्सी वॉर का बहुत ही ज्यादा शानदार फायदा उठाया। इस तरह के मसाइल रोजमर्रा में देखने को आते हैं। अगर मुज़ाकरात के लिए अमेरिका और ईरान क़यादत पाकिस्तान आने की बात करती है, तो ये अफवाह सरगर्म हो जाती है कि अगर ये जंग इस एक मुज़ाकरात से रुक गई तो समझो कि यह ड्रामा था। तो अपने अपने जायज और मकासद पूरे करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए, या अपनी पसंद या नापसंद को देखते हुए लोग अपनी राय कायम कर रहे हैं। मौजूदा खत्ते की सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद शुजात टेलीफोन लाइन पर, जो कि माहिर है बैनुल अक़वामी अमूर के। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? जी शुक्रिया, जी फरमाइए। जी सैयद शुजात हुसैन साहब, ये बताइएगा कि गुज़श्ता 2-3 दिनों में जो अचानक एक शिद्दत, तवानाई और तनसीबात के ऊपर हमले शुरू हुए हैं ईरान पर, और ईरान ने भी उसके जवाबात देना शुरू किए और एक दफा फिर खलीजी रियासतों पर हमले शुरू हुए, किस तनाजुर में देखते हैं आने वाले दिनों को? देखें, ये तो जंग का तसलसल है और जंग में तो यही सब होता है, और अल्टीमेटली उन तमाम अहदाफ को निशाना बनाया जाता है जो किसी भी दुश्मन मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाकर जंग में एक बरतरी हासिल की जा सकती है। तो जंग में ऐसा ही होता है और ये यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, और इससे भी ज़्यादा बुरे हालात होंगे अगर जंग इसी तरह से जारी रही। अब इसमें सिर्फ मामला ये है कि इस जंग की बदकिस्मती ये है कि ये उस मुकाम पर हो रही है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे छोटे और बड़े ममालिक की सरहदें मिलती हैं, और एक मुल्क इससे मुतासिर नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा एरिया मुतासिर है। और बदकिस्मती ये भी है कि वो तमाम नेबर कंट्रीज मुसलमान हैं। तो मामलात बड़े गुंजलक हैं। अब इसमें सिर्फ ये कहा जा सकता है कि इस जंग का जो सबसे बड़ा नुकसान चाहे ईरान
جنگ میں بہتر پوزیشن میں آئے چاہے بدترین پوزیشن میں آئے، نقصان مسلمانوں کا ہی ہونا ہے. بالکل. جی سر، میں نے اپنی بات مکمل کر لی ہے. جی جی، یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسرائیل کا نقصان نظر آتا ہے سوشل میڈیا پہ اور مسلمان ممالک میں رہنے والے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے حقیقت میں یہ نقصان اتنے بڑے لیول کا ہو رہا ہے کہ جہاں دیکھنے میں آیا کہ اسرائیل کے میئر ایک جو فلسطین سے جڑے ہوئے علاقے کے جو میئر تھے انہوں نے تو باقاعدہ روتے ہوئے کی ویڈیو اور پکچرز پبلک ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ، تو کیا یہ حقیقت دان صرف مسلمانوں کا ہی ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں آپ کو عرض کروں کہ جنگ میں جو سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے، سب سے پہلا جو قتل ہوتا ہے وہ سچ کا قتل ہوتا ہے. یہ ہم سب کو پتا ہے. تو بہت ساری چیزوں میں ایکچولی یہ پوری جو جنگ ہے یہ جذبات کی فراوانی کے ساتھ لڑی جا رہی ہے، اسلحے اور دیگر ٹیکنیک کی فراوانی سے نہیں ہے. اور اس جذباتی کیفیت کا مجھے نہیں لگتا کہ بہت بڑا کوئی فائدہ ہونے والا ہے، سوائے غلط فہمی اور کسی مطلب ایک خوش فہمی غلط فہمی میں مسلمان مبتلا ہے. حقیقت سے مجھے لگتا ہے کہ خاصا دور معاملہ ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ الٹیمیٹلی نقصان تمام مسلم ممالک کو ہی پہنچے گا. تو میرا بھی بالکل یقین ہے کہ اس جنگ کو جتنی جلدی یہ بند ہو سکتی ہے، امریکہ سے زیادہ اس میں ایران اور مسلمان ممالک کے لیے بہتری ہے کہ یہ جنگ بند ہو جائے. ایک خیال میں یہ بھی بتاؤں کہ فرض کر لیجئے کہ اس جنگ میں امریکہ کو بڑی بدنامی اور ناکامی بھی ہوتی ہے، تو امریکہ کے سسٹم میں کوئی تبدیلی، کوئی بڑا ڈینٹ نہیں پڑے گا، کیونکہ میکسیمم امپیچمنٹ ہو جائے گی، وائس پریزیڈنٹ ان کا پریزیڈنٹ بن جائے گا، اور ریپبلکن کو تھوڑا سا غصہ دکھایا جائے گا، اور امریکہ اسی طرح اسموتھ چلتا رہے گا، دنیا اس کا ساتھ دے گی. لیکن یہ جنگ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم ہار گئے تو مجھے یاد ہے کہ ہنری کسنگر نے 1967-73 میں یہ بات کہی تھی کہ ان لوگوں سے، عرب سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اوائڈ کیجئے. اگر یہ جنگ ہار بھی گئے تو یہ تو ریگستان میں نکل جائیں گے اونٹ لے کے، لیکن جو ہماری سیولائزیشن خراب ہوگی وہ ہم اس کو ریکور نہیں کر پائیں گے. تو اس وقت بالکل یہی صورتحال یہاں پہ ایران اور اس مڈل ایسٹ میں بھی ہے. جی، یہ باب المندب کی سچویشن جو ایک بند کرنے کی نئی دھمکی سامنے آ رہی ہے ایران کی طرف سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرق پڑے گا پوری دنیا کو جس طرح ابنائے حرمز بند کرنے سے فرق پڑا؟ آپ ریپیٹ کریں گے ذرا سوال کو؟ پہلا جملہ سمجھ میں نہیں آیا. باب المندب بھی ایک سمندری گزرگاہ ہے جس کو ایران نے بند کرنے کی دھمکی دی ہے کہ اب کیونکہ اس کے تنصیبات پہ، جوہری تنصیبات پر اور توانائی تنصیبات پر حملہ ہوا ہے، تو باب المندب بند کرنے کی آواز بھی آ رہی ہے ایران کی طرف سے. تو اس سے پوری دنیا پہ کیا اثر پڑے گا؟ جی میں سوری، میں پہلا جملہ آپ کا نہیں سن سکتا تھا، اب وضاحت ہو گئی. دیکھیے، میں آپ کو ایک بات پھر بتا رہا ہوں کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں ہر فریق کسی ایسی چیز کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی ایسے مقام کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر اس کی جیت ہو سکے. لیکن میں آپ کو ایمانداری سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کا میں نے پریمبل سنا، آپ نے جو ابتدائیہ میں فرمایا، آپ یقین مانیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی چینل کھولو، بڑے اچھے لوگ بھی جو درمیانے رائے رکھتے تھے اور ان وائس گفتگو کرتے تھے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورا ہمارے سارے چینل اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں ایران کے.
ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کا تجزیہ ایسا ہو کہ ایران کو بھی اس سے کوئی صلاح مل جائے اور ایران بھی اپنے معاملات میں کچھ بہتر انداز میں گفتگو کر سکے اور ایکشن لے سکے. اب عرض یہ ہے کہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس میں دنیا جو ہے اس وقت آئل کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور یہ ایک ٹیکٹس تو ضرور ہے ایران کی طرف سے، لیکن یہ لمبی ٹیکٹس نہ ہرمز کی ہو سکتی ہے نہ ادھر کی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب دنیا اگر آپ کی مخالف ہو جائے گی تو نہ تو آپ کو اسلامی ملکوں سے کوئی آئندہ آنے والے وقت میں سپورٹ ملے گی اور نہ ہی ویسٹ سے آپ کو یا دیگر ممالک سے سپورٹ ملے گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری ٹیکٹس جو ہے یہ ایران کے گلے پڑنے والی ہے. تو کوشش جو ایران کر رہا ہے اور جو پاکستان اور ترکی کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کوشش کو تیز تر کر دینا چاہیے اور اس جنگ کو جس قدر جلد بند ہو جائے تو یہ اچھا ہے، کیونکہ اس کا اگر کسی کو نقصان سب سے زیادہ ہونا ہے ایران کے بعد تو وہ اسلامی ملک ہے اور پاکستان ہے. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. اب موجودہ صورتحال کے اندر ایران سامنے آتی ہے جس میں ان کے ترجمان جو ہے وہ انار کا جوس پیتے ہوئے سلو مو کے اندر ویڈیو بنا رہے ہیں، پیچھے سے میزائل فائر ہو رہے ہیں. یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے. اس کو لے کے بھی بہت سارے میڈیا پرسن بھی بڑے جذباتی ہوتے نظر آ رہے ہیں. اچھا، اس طرح کی حرکتیں تو پاکستان میں تو ہوتی تھی، وہ پاکستان کو کاپی کیا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر. پاکستان میں تو ریئل ویڈیوز بنتی رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے جذبات اور ابھار کے اور کچھ چیزیں تو پوائنٹ آؤٹ نہیں ہو رہی یہود نصارہ کی طرف سے کہ کون کون کہاں کہاں ہمارا دشمن بیٹھا ہے، کون کون سا کا دور ہے؟ تو کچھ اس میں احتیاط برتنے کی بھی ضرورت ہے یا نہیں؟ دیکھیے، میں نے آپ سے شروع میں بالکل کہا تھا کہ مسلمان اور یہ پاکستانی ہم لوگ نا ہر چیز جذبات سے لبریز ہو کے کرتے ہیں. ہمارے یہاں شعور کی مجھے لگتا ہے بہت کمی ہے، اور سوشل میڈیا آنے کے بعد ہر آدمی ایکسپرٹ بنا ہوا ہے اور وہ جنگ کو بھی سمجھ لیں ایک مذاق کے طور سے استعمال کر رہے ہیں. تو دیکھیے، ایک بات تو ذہن میں رکھیں نا، میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ ایران جو ہے وہ ایرانی ہے، مسلمان ہونے سے زیادہ ایرانی ہے وہ، اور فائدہ اٹھایا جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کیے جا رہے ہیں جو جذبات، وہ مذہبی جذبات ہیں. مذہبی جذبات میں یہ ہوتا ہے کہ اب آپ سوچنے سمجھنے سے عاری ہو گئے ہیں اور ہر دو صورتوں میں آپ نے حمایت کرنی ہے، اور اگر آپ نے ذرا سا بھی کرٹیسائز کر گیا تو آپ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتے ہیں. تو یہ رویہ جو ہوتا ہے یہ ریاست کو چلانے اور جنگوں میں استعمال کر کے فوری طور سے تو کوئی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن لانگ رن میں فائدہ کبھی بھی نہیں اٹھا سکتے. جس دنیا میں جن ممالک نے جس قوم نے جذبات سے فائدہ اٹھایا تو ہمیشہ وہ وقتی فائدہ ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایرانی ایک ایسی قوم ہے جو کہ متحد ہے. ایرانی وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ کلچرڈ ہے. ایران کا اپنا ایک کلچر ہے، وہ اسی کلچر نے ایران کو متحد کیا ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایران اگر ان دو تین چیزوں کو رکھ کے اس کڑے وقت کو گزار کے جلدی سے کسی ایگریمنٹ پر آ جائے، کچھ نقصان کر کے بھی اگر ایگریمنٹ پر آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں آنے والے وقتوں میں اس ریجن کی اور ایران کی بقا ہے. ادروائز لڑنے کے بعد اگر ہم عراق کی صورتحال میں آ جائیں، اسی طریقے سے ہم شام کی صورتحال میں آ جائیں، تو لیبیا کی صورتحال میں آ جائیں، تو ہمیں ایسی جنگ کا کیا فائدہ؟ جی بالکل. آپ ایک تاریخ رہی ہے ایران کی بھی اور اسرائیل کی بھی، امریکہ کی بھی، خلیجی ممالک کی بھی. غزہ پہ، فلسطین پہ ایک عرصے سے قبضے کی، بیت المقدس میں قبضے کی کوشش کی گئی، اور ایک لمبی تاریخ ہے، تاریخ اسلام اگر ہم دیکھیں اس میں ایرانیوں کا کردار کچھ اور رہا. اور ایران کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایران نے سپورٹ کیا اسلام دشمن ممالک کو خلیج کے اندر بھی، امریکہ کے کہنے پر، یا اسرائیل کی مدد کی ایک عرصے تک ایران نے. یہ بات ایک طبقہ اس بات کو بھی بار بار بڑا اچھالتا ہے، اس نیریٹو کو، سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی.
کیا واقعی ایسی کوئی حقیقت ہے یا ایران کو مسلکی بنیاد پہ بدنام کیا جاتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے. دیکھیں مسلک کی تو آپ چھوڑ دینا، مسلک کی تو آپ کے لیے ہے نا کہ آپ یہ پاکستان جو ہے یا مڈل ایسٹ میں جو خلیجی ممالک عرب ممالک ہیں وہ سنی عقیدے کے ہیں اور ایران جو ہے وہ شیعہ عقیدے کا ہے. یہ تو ہمارے لیے ڈفرینس پیدا ہوتا ہے نا. معاملہ یہ ہے کہ ایران نے تو ایسے لوگوں کی بھی بھرپور حمایت کی ہے جو سنی عقیدہ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے. دنیا میں سارے ممالک یہ کوشش کرتے ہیں، آج کی دنیا میں پراکسیز کے ذریعے سے علاقے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کیا جاتا ہے. تو جس طریقے سے پاکستان نے افغانستان میں جا کے امریکہ کی پراکسی لڑی اور اس سے بہت سے فائدے بھی اٹھائے اور بہت سے نقصان سے بچ بھی گیا اور بہت سارے نقصانات بے انتہا ہوئے بھی. تو یہ تو دنیا میں ہر ملک کرتا ہے کہ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے وہ اختیارات کا استعمال کرتا ہے، اور ایران نے اس کی اپنے اختیار کو استعمال کیا. لیکن ایران کے اس معاملے پر آپ کو بالکل شک نہیں کرنا چاہیے. وہ بیت المقدس کے معاملے میں، فلسطین کے معاملے میں وہ واقعی اپنی انہوں نے پوری جان لگائی ہوئی ہے. لیکن اسٹریٹجیکلی بہت ساری جگہوں پہ جہاں جہاں بھی انہوں نے اپنی پراکسیز کی وہ پری میچور ایکٹ کیا، چاہے وہ حماس کا ایکٹ ہو جون 25 میں، جس کے بعد جو 70,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے اور کتنے زخمی ہوئے، انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو گیا. تو یا اب ایران کے اس معاملے کو آپ دیکھ لیجئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا سر جھکا کے پہلے اپنی تیاری مکمل کیجئے، کوئی وقت آئے تو پھر آپ پوری قوت سے آگے بڑھیں. تو یہاں پہ مجھے اسٹریٹجی میں کمزوری اور جذباتیت کی وجہ سے پری میچور ایکشن جو لیے جاتے ہیں اس سے ایران کی پراکسیز کو بھی نقصان پہنچا ہے اور خود ایران کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. جی جی، ہمیں جوائن کیا ہے علامہ امین شہیدی صاحب نے، اور بہت اسکالر ہیں بڑے اور ایک بڑا نام ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امین شہیدی صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ایک سوال میں نے ابھی کیا تھا. سید شجاعت الحسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر، ماہر بین الاقوامی امور کے، کہ ایک طبقہ جو ایران کے خلاف اپنی ذاتی ایک وہ فرسٹریشن نکال رہا ہے، اور یہی پاکستان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان جہاں پر مذاکرات کی کوشش کرتا ہے وہاں پہ پاکستان کے خلاف کچھ باتیں بنائی جاتی ہیں، یا پاکستان اور کچھ کرتا ہے، یا پاکستان انڈیا کی جو جنگ ہوئی کا اظہار کر دیتا ہے گھر میں بیٹھ کر، اور اس کے بعد اس کے من پسند اور اس کی رائے سے متفق لوگ اپنی رائے قائم کر کے اس چیز کو وائرل کر دیتے ہیں. تو ایران کے خلاف بھی ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو نیریٹو لیے لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے، یا آپ ڈیٹیل بتائیں گے زیادہ بہتر، کہ ایران کی چاہے وہ موجودہ جنگ ہو یا ایران کا جو پچھلے سالہ کردار ہے وہ کوئی بہت ہی خطرناک کردار رہا ہے، اور مسلکی طور پر وہ قابض ہونا چاہتا ہے، اور ایک وقت میں وہ خلیجی ممالک کا دشمن ہے، اور ابھی بھی موجودہ دور میں اگر خلیجی ممالک ایران کو تو وہ ایک دشمنی نکال رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں ہوں، یعنی ہم کوئی ترقی یافتہ اتنے نہیں ہیں تو خلیجی ممالک بھی اس طرح ہو جائے، دبئی بھی ترقی نہ کرے، سعودیہ بھی نہ کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں امین شہیدی صاحب اس طرح کے نیریٹو رکھنے والوں کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کیا عزائم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کی بنیاد پر رائے قائم کریں. سوال یہ ہے کہ گزشتہ 3,000 3,500 کی ایک تاریخ ہے، 3,500 سالہ ایران کی، جس میں اس ملک نے اور اس خطے کے لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک مہذب قوم ہے اور تاریخی اعتبار سے مضبوط قوم ہے. جن جن سرزمینوں سے اس سرزمین پر تجاوز ہوا، حملے ہوئے، وہ ان سب کو پسپائی اختیار کرنی پڑی، اور ان کو بڑے سے بڑے مسائل میں بھی ہمیشہ تاریخ نے اپنے قدموں پر کھڑا دیکھا. باقی لوگ ابھی کی پیداوار ہیں، چاہے وہ آپ کے عرب خطے کے ممالک ہوں، چاہے یورپ کے، چاہے خود امریکہ.
یہ سارے کے سارے ممالک اپنی تہذیب اور اپنے ماضی کے حوالے سے دیکھیں تو یہ آج کی پیداوار ہے، گزشتہ 200 سال، 150 سال، 80 سال، اور بعض بہت زیادہ قدیمی ہو تو 300، 400، 500 سال. لیکن ایران کی جو تہذیب ہے وہ بہت ہی قدیمی تہذیب ہے، اور اس تہذیب کے آثار اس ملک کے لوگوں کے اندر اب بھی پوری طرح سے موجود ہیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ گزشتہ اس پورے عرصے میں یعنی 47 سالوں میں، ان 47 سالوں میں ایک انقلاب آیا، شاہ کی حکومت چلی گئی اور ایک اسلامی انقلابی جماعت کی حکومت قائم ہوئی. اس پورے عرصے میں کیا کبھی ایسا ہوا کہ ایران نے کسی پر حملہ کیا ہو، ایران نے کسی کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھایا ہو؟ آپ کو یہ چیز کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گی. جیسے یہ انقلاب آیا اس کے فوراً بعد ایران کے اندر خودکش حملے شروع ہوئے، اچھا بم دھماکے شروع ہوئے، ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی. ایسے واقعات ہوئے کہ اگر وہ واقعات دنیا کے کسی بھی اور ملک میں واقع ہوتے تو وہ ملک 10 دفعہ تباہ ہو چکا ہوتا. لیکن ایران کے یہاں ایسا نہیں ہوا. ایران کے صدر اور وزیر اعظم کو ساتھ میں اڑا دیا گیا، جرنیلوں کو ساتھ میں اڑا دیا گیا، ان کے چیف جسٹس اور اس کی ٹیم کو ساتھ میں اڑا دیا گیا، پارلیمنٹ کو ساتھ میں اڑا دیا گیا، ان کے رہبر کے دست و بازو بننے والے بڑے بڑے علماء کو ایک سیریز میں اڑا دیا گیا. لیکن ایران کھڑا رہا. 8 سال ان پر جنگ مسلط کی گئی، اور اس جنگ میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف بظاہر عراق کا صدام تھا اور دوسری طرف ایران. لیکن عراق کا صدام اکیلا نہیں تھا، اس کی مدد کے لیے امریکی بھی موجود تھے، اس زمانے میں رشینز بھی موجود تھے. اور میں خود اس دور میں گیا تھا تو مجھے جب جیلوں میں نے دیکھا جن کو پکڑا گیا تھا، 18 ممالک کے فوجی تھے جو ایران کے خلاف زمینی فوج کے طور پر عراق کی طرف سے لڑ رہے تھے. لیکن اس کے باوجود 8 سال کی جنگ میں باوجود اس کے کہ ایران پر ہر طرح کی پابندی تھی، خاردار تار وہ خرید نہیں سکتے تھے باہر سے، سوئی خرید نہیں سکتے تھے باہر سے. ایسی صورتحال میں انہوں نے 8 سال کی اپنی جنگ لڑی اور 18 ممالک کے خلاف لڑی، اور یورپ اور امریکہ کی تمام ٹیکنالوجی کے باوجود جو عراق کی مدد کے لیے تیار تھا اور سیٹلائٹ کے ذریعے سے ایرانی مقامات اور حساس پوائنٹس کی نشاندہی امریکن عراقیوں کے سامنے کر دیتے تھے اور وہ اس کی بنیاد پر حملے کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود 8 سالہ جنگ میں نہ صرف ایران نے ہمت نہیں ہاری، شکست نہیں کھائی، بلکہ اپنی زمین کا 1 انچ بھی ان کے قبضے میں جانے نہیں دیا. اور اس دوران میں اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو ایران کا جو سب سے بڑا شعار تھا وہ اینٹی اسرائیل تھا. آج بھی آپ یہ بات اگر آپ کا مطالعہ ہو مشرق وسطیٰ کے حوالے سے تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایران کو اس وقت بھی اگر سزا مل رہی ہے تو وہ سزا صرف اس بات کی ہے کہ ایران اینٹی اسرائیل ہے، اینٹی صہیونیت ہے، اور اس کی وجہ ایران کا کوئی ذاتی کلیش نہیں ہے. ایران نے کبھی بھی امریکیوں سے کوئی ذاتی کلیش نہیں، ان کے ذاتی مفادات کی جنگ نہیں تھی ہے. یہ جنگ ہے نظریاتی. نظریاتی اس معنی میں کہ قرآن نے جس راہ کی نشاندہی کی ہے ایران اس راہ پر کھڑا ہے. لہذا گزشتہ 47 سالوں میں ایران کے خلاف جتنی بھی پابندیاں لگی ان میں سب سے بڑی پابندی ایٹامک انرجی کے عنوان سے لگائی گئی ہے. ایٹامک انرجی کا جو چیف تھا محمد البرادعی، اس سے کئی دفعہ میٹنگز میں ایرانیوں سے یہ ڈیمانڈ کی، کہا کہ آپ اسرائیل کو چھوڑ دیں، فلسطین کے ایشو کو چھوڑ دیں، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اس مسئلے سے آپ نکلیں اور اپنا ملک بنائیں. انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا اسلامی تشخص اور ہمارے نظریات کا تقاضا ہے کہ ہم قرآن سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتے. اور یہ ہمارا قرآنی نظریہ ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا ہے اور اس کو مسلمانوں کے ہاتھ میں واپس آ جانا چاہیے، اور صہیونی درندے پورے ورلڈ سے جمع کر کے وہاں پر بسائے گئے ہیں جو غاصب ہیں، اور غاصب کے خلاف ہم نے ہر مزاحمت کرنی ہے. لہذا اس بنیاد پر جب اس پورے خطے کے اندر ان کے خلاف کاروائیاں ہوئیں تو ان کاروائیوں میں معاشی کاروائی بھی ہوئی، ان کاروائیوں میں اقتصادی اور معاشی کے ساتھ ساتھ سیاسی کاروائیاں بھی ہوئیں،
اس کے ساتھ پروپیگیشن کا ایک طوفان بھی اٹھا اور پروپیگیشن کے ساتھ جو ان پر پابندیاں لگ سکتی تھیں وہ بھی لگائی گئی. 8 سال کی ایک جنگ بھی ان پر مسلط کی گئی. 8 سال کوئی معمولی ٹائم نہیں ہے. اور اس کے ساتھ پھر ایران کے اندر دہشت گردی بھی ہوئی اور پھر ان پر اب بھی جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کی تعداد تقریباً 3000 ہے. 3000 بین الاقوامی پابندیاں ایران کے اوپر. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایران کھڑا رہا. کیوں کھڑا رہا؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے امریکیوں سے کوئی ذاتی اور قلبی دشمنی پال لی تھی یا اسرائیلیوں سے. ان کی آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے یہ. اس بنیاد پر پھر شیعہ سنی کا مسئلہ کھڑا کیا گیا. ایران کو شیعہ بنا کر اور باقی عرب ممالک کو سنی بنا کر. ورنہ آپ یہ دیکھیں کیا بحرین شیعہ ملک نہیں ہے؟ کیا بحرین کے خلاف بھی ایسا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ایک پپٹ کو سعودی عرب سے لا کر مسلط کر دیا گیا 70 کی دہائی میں اور اس پپٹ کے حوالے کر دیا گیا. اب عوام بے شک شیعہ ہے لیکن اس سے وہ دشمنی نہیں ہے, اس لیے وہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے. عراق کا شیعہ ملک نہیں ہے لیکن صدام جیسے پپٹ کے قبضے کے بعد وہی عراق ان لوگوں کی نگاہ میں شیعہ سنی کے کلیش سے بچا رہا. لیکن جب صدام ختم ہوا تو پھر شیعہ سنی کلیش کے نام پر شیعہ اور سنی کارڈ استعمال کیا گیا. ایران کے خلاف بھی اس پورے عرصے میں شیعہ اور سنی کا کارڈ استعمال کیا گیا اور ہر جگہ کیا گیا. لیکن ایران نے یہ ثابت کیا کہ وہ اس کارڈ سے خوفزدہ نہیں ہے. اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں گے فلسطین میں کوئی شیعہ نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 10% 20%, ایسی کوئی بات نہیں ہے. فلسطین میں تحریک آزادی فلسطین کے جتنے بھی گروپس ہیں سب کے سب سنی گروپس ہیں اور ان میں اکثریت سلفی گروپس کی ہے. یہی شیخ یاسین احمد یاسین سلفی تھا. یہ جو آپ کا اب بھی حماس ہے, حماس سلفی ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ سلفی محمد ابن عبد الوہاب کے پیروکار ہیں, ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں فکری طور پر. لیکن عملی طور پر چونکہ مجاہدت پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے خود کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں, اس لیے اپنے ان عقائد کے باوجود میدان میں وہ کھڑے رہے. اب جب وہ کھڑے رہے تو ایران نے ان کی بھرپور مدد کی. یہ نہیں دیکھا کہ یہ سلفی ہیں یا کچھ اور, یہ دیکھا کہ یہ خود کی اس تحریک آزادی کے لیے جو کہ قرآن کا حکم ہے اس کے لیے کھڑے ہیں. یہی کیفیت باقی دنیا میں بھی ہے. لہذا ایران کے خلاف جو پروپیگنڈے استعمال ہوتے ہیں کیے جاتے ہیں ان پروپیگنڈوں میں جو بنیاد ہے وہ یہی مسئلہ ہے کہ اگر ایران ان نظریات سے دستبردار ہو جائے تو ایران کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے دنیا کے لیے اور خصوصاً عالمی استقبال کے لیے. آپ دیکھ لینا کہ وہی ایران ہے 60 کی دہائی میں شاہ ایران اس کا حاکم تھا اور آج ایک مذہبی حاکمیت اس کے اندر موجود ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ جب 67 میں رضا شاہ ریاض گیا سعودی عرب کے دورے کے لیے تو وہاں پر یہی شاہ سلمان جو آج بادشاہ ہے اور اس وقت شہزادہ تھا, کنگ کا براہ راست بیٹا تھا, وہ اپنے باقی شہزادوں کے ساتھ آ کر ایئرپورٹ کے سامنے شاہ ایران کے سامنے ناچ رہا تھا. تو وہاں پر مذہب کہاں چلا گیا؟ وہاں پر شیعہ سنی کارڈ کہاں چلا گیا؟ وہاں پر یہ لوگ سب شاہ تھے اور ایران شاہ تھا, یعنی شاہوں کا شاہ. اس لیے کہ سب کے سب ایک ہی بڑے بادشاہ کے غلام تھے اور وہ تھا امریکہ. لیکن جب ایران میں انقلاب آیا تو اس انقلاب میں اس سارے بت کو توڑا اور اس کے نتیجے میں یہاں پر ایک آزاد خود مختار اور با اختیار ریاست ایسی قائم ہوئی جس نے صرف اس استقباری طاغوتی اور عالمی سرمایہ دارانہ نظام کو للکارا اور اس کا نتیجہ یہ ساری کی ساری پابندیاں اور یہ سارے کے سارے پروپیگنڈے ہیں. لہذا اس طرح کے پروپیگنڈے ابھی اسی جون کی جنگ تک پوری دنیا کو اس پر باور ہوتا تھا, یقین ہو جاتا تھا ہاں بھئی یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ ہے. لیکن جون کی جنگ میں واضح ہو گئی چیزیں اور اب خصوصاً یہ جو 10 رمضان سے جو جنگ جاری ہے جس کو ہم جنگ رمضان کہتے ہیں, اس رمضان کی جنگ نے اور آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہئی کی شہادت نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا, امت کو اکٹھا کر دیا. ہر اس شخص کو جس کے اندر ضمیر ہے, جس کے اندر بیداری ہے, جو عالمی حالات کو اور چیلنجز کو سمجھتا ہے, اس کو لائن کے اس پار لا کر کھڑا کر دیا ہے. اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں یہ جو جن پروپیگنڈوں کی
اور چھوٹے چھوٹے مولویوں کی باتیں آپ بتا رہے ہیں, یہ بہت پیچھے رہ گئی ہیں چیزیں. ان کو اب دنیا اس نگاہ سے نہیں دیکھتی. اس وقت ایسے ہی مولویوں کے خلاف انہی مسجدوں میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو للکارتے ہیں کہ تم کس دنیا کی بات کر رہے ہو, ہم نے تو یہ دیکھا ہے. لہذا ان پروپیگنڈوں کی حقیقت اس پاکیزہ اور نورانی خون نے حقیقت کو عیاں کر دیا ہے, اور اب وہ صورتحال نہیں ہے جو صورتحال پہلے تھی. لوگوں میں عقل آ چکی ہے, لوگوں میں شعور آ چکا ہے, لوگ اب حالات کو سمجھنے لگے ہیں, اور اس وقت پوری دنیا کو معلوم ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جس پاگل پنے کی انتہا تک پہنچے ہیں اس کا جو طبیعی اور نیچرل نتیجہ ہے وہ دنیا کے اس سرمایہ دارانہ نظام کی موت ہے جس کی طرف وہ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں جو عرب ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھی مستقبل میں اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ موجودہ صورتحال کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ کیا مذاکرات ہو پائیں گے, اور پاکستان کے کردار سے آپ کتنا مطمئن ہیں؟ دیکھیے, پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے اور دنیا میں اس کی ایک ساکھ تھی ایٹمی ملک ہونے کی حیثیت سے, اور ایک طاقتور فوج کے مالک ملک کی حیثیت سے. لیکن گزشتہ اس عرصے میں معاشی حوالے سے, اندرونی سیاسی حوالے سے, اور اندر کی جو ڈی اسٹیبلائزیشن پاکستان کے اندر, اس کی وجہ سے پاکستان نے اپنی وہ ساکھ برقرار نہیں رکھی اور اس میں پاکستان بہت ڈیمیج ہوا ہے. اور خصوصاً ان گزشتہ چند سالوں میں عرب ممالک کے سامنے جس طرح سے پاکستان نے جھولی پھیلائی اور قرضے لے لے کر اپنے ملک کو سنوارنے کی اور اپنے پاؤں پہ کھڑا رکھنے کی کوشش کی, اس نے مزید پاکستان کو گرا دیا. اس وجہ سے پاکستان ایک کمزور پوزیشن میں ہے. اس پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم پاکستان کی پالیسیز کو دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کسی ایک ملک کے سائیڈ پہ کھڑا ہو کر دوسرے کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھانے کی پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہے. اس لیے یہ سراسر پاکستان کے خلاف قدم ہوگا. اس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا. پاکستانی عوام اس بات پر کبھی بھی راضی نہیں ہوگی, اور اندر سے جو اس وقت ہم منحصر ملک جن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ سر اٹھائیں گے. ایسے میں یہ جو پالیسی ابھی انہوں نے بنائی ہے کہ کسی طرح سے ہم ان ممالک کے درمیان صلح کروائیں اور ان ممالک کے درمیان پل اور برج کا کام کریں, اس برجنگ کے نتیجے میں یقین ہے مجھے کہ پاکستان کی پوزیشن سیاسی حوالے سے بھی مضبوط ہوگی اور رائے عامہ بھی پاکستان کے لیے ہموار ہوگی. یہ ایک بہترین قدم ہے اور بہترین پالیسی ہے جو پاکستان نے ابھی اپنائی ہے, اور اس کے حوالے سے مختلف ممالک سے ان کے رابطے جاری ہیں. اب دوسری طرف آپ ایران کی بات کریں, ایران آیا صلح کے لیے آئے گا یا نہیں, وہ یہ واضح ہے کہ ایران کی یہ جو جنگ ہے اس جنگ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اسٹریٹجیکلی. اگر ہم اسٹریٹجیکلی اس جنگ کے عالم پر, دنیا پر اثرات کو سامنے رکھیں تو آپ اس نتیجے پر فوراً پہنچ جائیں گے کہ یہ جنگ صرف ایران کی نہیں ہے بلکہ دنیا کی معیشت کی جنگ ہے. اور چونکہ ایران نے آخری لمحے تک جنگ سے بچنے کی پوری کوشش کی ہے, آخری لمحے تک, یہاں تک کہ ایران نے ایٹمی اپنے پروگرام کو بند کرنے کے حوالے سے بھی, اور جو ان کے پاس اندش شدہ یورینیم ہے اس کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزوں پہ ایگری کر لیا تھا. یہاں تک بات پہنچ, لیکن اس کے باوجود اسرائیل کے جانتے میں اور بعض عرب ممالک کی شہر پر ٹرمپ نے حملہ کر دیا اور اسرائیل میدان میں آ گیا. اب گیند اسرائیلیوں اور امریکیوں کے کورٹ میں نہیں ہے, اب گیند ایرانیوں کے کورٹ میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی معیشت کی نبض اس وقت ایران کے ہاتھ میں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے آبنائے ہرمز کو صرف ایک گزرگاہ سمجھا ہوا تھا, لیکن اس وقت یورپ کی معیشت اسی گزرگاہ پر کھڑی ہے. یورپ میں آپ کو اگلے 2 سالوں کی خوراک کا جو بھی آئٹم چاہیے وہ اس آبنائے ہرمز کے مسئلے پر اس وقت سولی پہ چڑھا ہوا ہے. اگر اس آبنائے ہرمز سے گیس نہیں جاتا یورپ کی طرف تو یورپ کے تقریباً 1/3 یعنی دنیا کا 1/3 حصہ گیس کا یہاں سے جاتا ہے. اس کی بندش کے نتیجے میں ان کی پوری صنعت کا کیا حال ہوتا ہے
آپ تصور کر سکتے ہیں یہاں سے یوریا جاتا ہے. یوریا دنیا کے حوالے سے دنیا میں جتنا یوریا استعمال ہوتا ہے اس کا تیسرا حصہ یہاں سے جاتا ہے, یعنی تقریباً 35% کے قریب. یہ جب نہیں جاتا, نہیں جائے گا, تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس وقت یورپ والے پریشان ہیں اس حوالے سے, چونکہ اگر یہ یوریا نہیں جاتا, اور اب بہار کا موسم شروع ہو رہا ہے وہاں پر کھیتی باڑی اور زراعت کا شعبہ اس وقت اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو اگلے 2 سالوں کی ان کی ساری خوراک کا جو ذخیرہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچتی ہے. مسئلہ صرف پیٹرول کا نہیں ہے, صرف پیٹرول نہیں ہے, پیٹرول کا بھی ہے, گیس کا بھی ہے, خوراک کا بھی ہے, اور یوریا کا بھی ہے. اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, امریکیوں کی اس وقت جو صنعت اور ان کی معیشت ہے وہ کھڑی ہے اے آئی پر, اور اے آئی براہ راست انرجی سے متصل ہے. انرجی کا ریٹ جتنا اوپر چلا جائے گا اے آئی اتنا ہی مہنگا, اور اس کے نتیجے میں دنیا میں ان کی جو مارکیٹ ہے وہ کریش کر رہی ہے. اس لیے یہ جنگ اس وقت امریکیوں کے لیے اب ایک ایسے دلدل کی صورت میں سامنے آ چکی ہے کہ ایران کے ہاتھ میں ان کی نبض آ رہی ہے, اور وہ اس وقت ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا وہ ملک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا, صبح کچھ کہتا ہے, دوپہر کو کچھ کہتا ہے, رات کو کچھ کہتا ہے, آدھی رات کو کچھ اور ساری دنیا اس کو پاگل سمجھتی ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سارے یورپ اور نیٹو ممالک کو امریکیوں نے پہلے دھمکی کے ذریعے سے, بعد میں لالچ کے ذریعے سے کوشش کی کہ ہرمز کو کھلوانے کے حوالے سے وہ ساتھ دیں, لیکن کسی ایک ملک نے بھی, نیٹو کے رکن ممالک نے کسی ایک نے بھی ساتھ نہیں دیا. وجہ کیا ہے؟ نیٹو میں کوئی بہت طاقتور ملک تو نہیں ہے, نیٹو میں جاپان جیسا ملک ہے, نیٹو میں جنوبی کوریا جیسے ملک ہیں. جنوبی کوریا وہ ملک ہے جہاں سے تھاڈ کا جو سسٹم ہے, ان کا اینٹی میزائل سسٹم, وہ وہاں سے اٹھا کے ادھر لے آئے اسرائیل کی مدد کے لیے اور بحرین میں, اور اس کے نتیجے میں وہاں پر جنوبی کوریا اس وقت نہتا ہو گیا ہے اور کمزور ہے. کسی بھی وہ چائنیز اس کے حوالے سے کوئی بھی بڑا قدم رکھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہی جنوبی کوریا جو آج تک ہمیشہ امریکیوں کے اشارے پر سب تسلیم خم کرتا تھا, آج جب امریکیوں نے کہا کہ آؤ یہاں پر فورس میں شامل ہو جاؤ, اسے انکار کر دیا. ادھر آپ جاپان کو دیکھ لیں, جاپان اگرچہ معیشت کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک مضبوط ملک ہے, لیکن سیاسی دنیا میں انتہائی کمزور ملک ہے, سیاسی دنیا میں. اس لیے اس کمزور ملک کو جب گزشتہ دنوں ابتدائی جنگ کے ابتدائی دنوں میں امریکن نے کہا کہ تمہارے پاس جو تیل کا ذخیرہ ہے اس کا آدھا حصہ مارکیٹ میں دے دو تاکہ تیل کی قیمتیں نیچے آئیں, تو انہوں نے اپنے 16 ملین بیرل میں سے آدھا مارکیٹ میں دے دیا. اس کا نتیجہ تاکہ تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن یہ اس وقت ان کو خیال تھا کہ امریکی ہمیں بچا لیں گے, لیکن جیسے جیسے جنگ کی صورتحال آگے بڑھتی رہی, انہوں نے دیکھا کہ نہیں بھائی امریکی تو یہاں پر پھنس گئے, اور ان کے جو 2 بڑے بحری وہ بیڑے جن کی بنیاد پر دنیا میں وہ اپنی دھاک بچھاتے تھے, وہ جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے. اور آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ان کا یہ جو بحری بیڑا تھا ایران کی سرحدوں تک, پانیوں تک آتے آتے 2 دفعہ ڈیمیج ہوا. ایک دفعہ آگ لگ گئی, آگ ایسے ہی تو نہیں لگی, ظاہر ہے جو اس کے اندر 5000 ان کے فوجی ہیں وہ کسی بھی قیمت پر نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر خلیج میں آ کر جنگ کا حصہ بنے, اس لیے کہ ان کو خوف ہے اپنی جان کا. ان کو سابقہ کچھ تجربات ایرانیوں کے حوالے سے ہیں, اس لیے انہوں نے آگ لگا دی اور نتیجتاً ان کو اپنے جہاز واپس بھیجنے پڑے. پھر دوبارہ انہوں نے ادھر آنا چاہا تو پہلی دفعہ تو یہ ہوا کہ ان کے سارے گٹر بند ہو گئے. وہ گٹر کیسے بند ہوئے وہ بھی بین الاقوامی میڈیا میں اس کی خبریں آ گئی کہ انہی سپاہیوں نے, انہی فوجیوں نے اپنی بنیادیں, اپنے انڈر ویئر اپنے باتھ روم کے ٹوائلٹ میں ڈال دیا, اور اس کے بعد پانی بند ہو گیا. نتیجتاً ان کو یونان کے ساحلوں پہ جا کے لینڈنگ کرنی پڑی, اور اس کے بعد پھر ایک عرصہ لگا اس کو صاف کرنے اور ختم کرنے میں. اس کے باوجود جب یہ ان پانیوں کے قریب آئے اور ان کو 5 میزائل لگے تو ایران کے پانیوں سے 1000 کلومیٹر دور جا کے وہاں پر چھپنے لگے. یہ چیز بتاتی ہے کہ ایران اس وقت کمزور ملک کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک طاقتور ملک کی حیثیت سے اپنی حیثیت منوا بھی رہا ہے. لہذا ایران کے موجودہ رہبر نے ہمیں جوائن کیا ہے قاضی صاحب نے.
ہمیں جوائن کیا ہے, مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ انٹرپٹ کرنا ہوگا, دیر سے ہمیں جوائن کیا ہوا قاضی نورانی صاحب نے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. یہ جب تک ان کی باری آتی ہے قاضی صاحب کیسے ہیں, خیریت سے؟ قاضی صاحب ایک الزام لگتا ہے خلیجی ممالک پر, ابھی جس طرح کہ امین شہیدی صاحب نے بھی فرمایا کہ کچھ عرب ممالک بھی یہ چاہتے تھے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مت بھیڑ ہو, تو یہ ایک پرسپشن ہے, خیال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے, بعض عرب ممالک کا کردار انتہائی غیر مؤثر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذہنوں میں یہ خیال بسا رکھا تھا کہ امریکہ ان کے مفادات کا تحفظ کرے گا, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ امریکہ کی آشیرواد حاصل کر کے اپنے ملک میں اپنے اقتدار کو طول دیتے رہیں گے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ امریکہ کی ہر خواہش کو پورا کر دیا کرتے تھے. وہ کبھی بھی عالمی مسائل میں امریکہ کے مزاج کے خلاف گفتگو نہیں کرتے تھے, یہاں تک کہ وہ قبلہ اول کے معاملے میں, غزہ کے معاملے میں انتہائی محتاط رویہ رکھتے تھے. جبکہ یہ حقیقت ان کو معلوم تھی کہ امریکہ کی تمام تر پالیسی بنائی جا رہی ہے, اس میں تمام کے تمام تر اسرائیل کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اب یہ ان کی غیر دانشمندانہ فیصلوں کو کہہ لیجئے, ان کی بزدلی کہہ لیجئے, ان کی کم فہمی کہہ لیجئے, یا عبد الوقتی کہہ لیجئے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہرحال پھر بھی سفارتی آداب کے الفاظ کا ہی خیال رکھتے ہوئے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہیے. لیکن اب انہیں اپنی نادانی اور غفلت کا احساس ہونا چاہیے کہ امریکہ جہاں جہاں اڈے مانگ رہا تھا وہ اپنے مفادات کے لیے, اور یہ امریکہ کی تاریخ ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے کہیں جاتا ہے, اپنے مفاد کے لیے دنیا کے دیگر ممالک کو شامل بھی کر لیتا ہے, اور جب اس کا مفاد پورا ہو جاتا ہے تو بغیر کسی وقت ضائع کیے ہوئے اپنے آپ کو وڈرا کر دیتا ہے اور دوسروں کو میدان میں کھلا چھوڑ دیتا ہے. تو اب کم از کم ان ممالک کو جنہوں نے امریکہ کو اڈے فراہم کیے اور ان اڈوں سے امت مسلمہ کے سینے میں خنجر گھونپنے کا اہتمام ہوتا رہا, اب کم سے کم ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب انہوں نے کیا کرنا ہے, اور انہیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنے آپ کو جب تک مضبوط کر کے اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ملا ہے اچھے فیصلے کرنے کے لیے, اور اچھے فیصلے کرنے چاہیے. اور اب امریکہ پہ انحصار کو چھوڑ کر وہ عرب ممالک اگر اب بھی فیصلہ کر لیں تو مستقبل قریب میں ان کی ایک اہمیت اور ان کا ایک کردار واضح طور پہ سامنے آ سکتا ہے. بالکل. موجودہ صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنگ کہاں تک جائے گی, اور اس کا مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیے, اس صورتحال میں امریکہ بری طرح الجھ گیا ہے. اس نے اسرائیل کے اکسانے پہ ایک فیصلہ تو کر لیا, اور وہ یہ ماضی قریب سے اس نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی. اگر ماضی بعید کی بات کریں تو ویتنام میں جو اس کا حال ہوا, ماضی قریب کی بات کریں جو عراق میں اور افغانستان میں اس کا حال ہوا, اس نے کوئی عبرت حاصل نہیں کی, بلکہ اس نے جو خود ساختہ اپنے آپ کو ایک عالمی طاقت, ایک سپر پاور سمجھ رکھا تھا, وہ دنیا کو یہی باور کراتا تھا میں جب چاہوں جہاں چاہوں جو فیصلہ چاہوں کر لوں. لیکن شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایران ایک مضبوط ملک ہے, اور انہوں نے ایک عرصے تک مختلف ٹیکنالوجیز کو حاصل کیا, انہوں نے زمانے امن میں رہتے ہوئے اپنی جنگی صلاحیت کو بڑھایا, اور ہر اس خطرے کو بھاگتے ہوئے جسے لوگ نظر انداز کر رہے تھے اپنی تیاری مکمل کر لی. یہ ایران کی قیادت کا ایسا کارنامہ ہے کہ اب وہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے کہ وہ کتنی ذہین قیادت تھی, کہ وہ تمام تر حالات کے باوجود, معاشی پابندیوں کے باوجود, بے شمار رکاوٹوں کے باوجود اپنے تحفظ کے لیے تمام تر پروگرام جاری رکھے ہوئے تھے. دوسری بات یہ کہ وہ قوم انتہائی مضبوط قوم ہے, توانا قوم ہے, ایک نظریے پر زندہ قوم ہے. اس لیے اب امریکہ الجھ گیا ہے,
اور وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے کوئی ایسا راستہ بن جائے کہ وہ وہاں سے اپنے معاملے کو ختم کرے اور کوئی ان کے درمیان رابطے کا پل بن جائے. لیکن اسے اپنی انانیت سے نکلنا مشکل پڑ رہا ہے. پھر وہاں ایک بس مدتی انتخابات کا سلسلہ بھی ہے. اب تو ٹرمپ کے خلاف خود واشنگٹن کے اندر مظاہرے بھی شروع ہو گئے ہیں, تو ان کے لیے خطرناک صورتحال بن گئی ہے. لیکن کیونکہ وہ انتہائی جارح مزاج رکھتے ہیں, اس لیے خدا نہ خواستہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مزید تباہی اور مزید جنگ کو پھیلانے کی کوشش کریں. لیکن ایسے میں بھی نقصان ایران کا تو ہوگا, لیکن امریکہ کا کم نقصان نہیں ہوگا, اور اس کی شہرت تو کم ہو چکی ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ سپر پاور کی حیثیت بھی ختم کر دے, اور اگر آبنائے ہرمز پر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو آنے والے وقتوں میں امریکہ اور اس کے حواری سخت معاشی بحران کا شکار ہو جائیں. ایسا بھی نظر آ رہا ہے. بالکل. آپ پاکستان سے مطمئن ہیں اس دوران؟ دیکھیے, پاکستان کا کردار اس وقت نہایت اہم ہے, اور پاکستان کی افواج میں اور پاکستان کی حکومت نے ایک اچھا کردار اس وقت ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انہیں اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہیے, اور قطعی طور پر کسی سے مروب ہوئے بغیر آزادانہ فیصلے کر کے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کے خود فیصلہ کر بھی سکتے ہیں, اور دوسروں کے مسائل کے حل کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کی قیادت کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ نہ صرف عالم اسلام کی قیادت بلکہ دنیا میں اپنی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے اور باوقار فیصلے کرے, بغیر کسی کے دباؤ میں آئے ہوئے. جب وہ دیکھ لے کہ ایران جیسا ملک جب امریکہ اور اسرائیل کو منہ دے سکتا ہے, تو پاکستان سے تو ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے. خدا نہ خواستہ ہم باوقار فیصلے کریں, اور اس وقت ایران اور امریکہ میں ایک ثالثی کا کردار ادا کریں, اور اس کردار میں ہم اپنے وقار کو بھی باقی رکھیں, نہ کہ ہم کسی کی طرفداری کریں. بہت اہم گفتگو آپ اس وقت کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جنگ کب تک جائے گی؟ اس جنگ کو کہاں تک دیکھتے ہیں, اور اس کے اثرات اسلامی دنیا پر کیا پڑیں گے؟ جہاں تک اسلامی دنیا پہ اثرات کا تعلق ہے, تو وہ ممالک جو امریکہ پر ہی نثار کیے ہوئے تھے وہ تو بری طرح متاثر نظر آ رہے ہیں, اور اب وہ اپنے فیصلوں پر پریشان ہیں. لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے اپنی حفاظت کے لیے, ان کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے, اس لیے وہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے. جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے جنگ کہاں تک جائے گی, امریکہ اخلاقی طور پہ جنگ ہار چکا ہے. ذہنی طور پہ ٹرمپ کے بعد فیصلے بالکل دیوالیہ پن کے فیصلے نظر آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان اور ترکی یا دیگر ممالک اگر مصالحتی کردار ادا کر دیں تو جنگ فوری طور پہ ختم بھی ہو جائے. ہو سکتا ہے ایسے امکان پیدا ہو جائیں. بالکل. آپ کو لگتا ہے مذاکرات پاکستان میں ہوں گے؟ پاکستان اتنی پاور رکھتا ہے نہیں, کہ مذاکرات کروا سکے؟ پاکستان راہ ہموار کرے گا. مذاکرات کے لیے کسی اور ملک کا انتخاب ہوگا, اس لیے کہ امریکہ کی اپنی ایک چال ہے, اور وہ پاکستان کو اتنا بھی اہم نہیں بنانا چاہے گا کہ آئندہ ان کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو. وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی اپنی ایک انا ہے, اپنی ایک خودداری ہے, اپنا ایک وقار ہے. وہ پاکستان کو بیچ میں ضرور لائیں گے, لیکن مذاکرات کی جگہ کوئی اور ہوگی. اچھا, تو یہ جو اس وقت وزرائے خارجہ پہنچ رہے ہیں مصر کے, ترکی کے, پاکستان میں, اس کو اور سعودی عرب کے, اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ؟ میں نے عرض کیا کہ پاکستان اس وقت جو ہے عالمی سطح پر انتہائی اہمیت کا حامل ملک بن چکا ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان نے بڑے باوقار فیصلے کیے ہیں, اور دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ کی آمد کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہاں ایک لائے عمل طے کیا جائے, اور اس لائے عمل میں پاکستان کا ایک اہم ترین کردار ہوگا اور مصالحت کے لیے. اس لیے کہ پاکستان پر امریکہ تو صرف اپنے مقصد کے لیے پاکستان کو آگے بڑھا رہا ہے, لیکن ایران کا مکمل بھروسہ ہے, اور یقیناً اس وقت جو باوقار فیصلے ہوں گے وہ آنے والے مستقبل میں ہماری ایک اچھی شہرت اور ایک نامی کا سبب بنیں گے. اب اس وقت جو مصر, ترکی, پاکستان اور سعودی عرب میٹنگز کر رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, ایک دفاعی معاہدے کی طرف بھی جانے کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے اسلامی دنیا کو فائدہ ہوگا؟
اتنی جلدی کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہوگا، اس لیے کہ اس وقت صرف اور صرف امریکہ کو اپنے مفادات کے تحفظ کا مسئلہ درپیش ہے، اور وہ صرف اس وقت اس مصیبت سے نکلنے کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہے۔ یہ الگ بات کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی دنیا کے لیے کوئی فیصلہ کر لے، لیکن جس طرح ماضی قریب میں OIC کا کردار رہا ہے یا عرب ممالک کا کردار رہا ہے، تو ہم اس سے اتنے پر امید تو نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو اب احساس ہو گیا ہو کہ اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے، لیکن اتنی جلد ایسا کچھ ممکن نہیں ہے۔ جلد ممکن نہیں ہے۔ اس سے اسلامی دنیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ اسلامی دنیا کم از کم امریکہ کے دباؤ سے باہر نکل جائے گی، اور جو اس کے ذہن میں ایک امریکہ کے سپر پاور ہونے کا ایک خوف تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور اسلامی دنیا اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہوتی نظر آئے گی۔ ایک چیز تو ہم جذباتی طور پہ بینگا مسلم بات کر رہے ہوتے ہیں اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف، یہ تو ایک ہمارے جذبات ہیں۔ آپ کو حقیقی طور پہ کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی مسلمان آج کے دور کا، جو کہ اکثریت میں تو زیادہ ہے، مگر ہمارے ایمان اتنے مضبوط ہیں کہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے وقت کی طرح، اور جو ہم ایک کہانیاں اور اب تو ڈرامے بھی بن گئے ہیں، ارطغرل غازی اور عثمان غازی جیسے، تو وہ جو تاریخیں گزری ہیں اسلامی، کیا اس کا دوبارہ کوئی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو سکتا ہے، یا حقیقی طور پہ اب حقیقت میں مسلمان بہت مشکل ہے کہ اب اس طرح کی جنگیں جیت سکے، یا ایمانی یا جذبہ کچھ بھی؟ طارق بن زیاد، سلطان صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی جیسا کردار نہ صحیح، کم از کم قائد اعظم محمد علی جناح، حسن البنا اور مفتی اعظم فلسطین جیسا حوصلہ تو پیدا ہو جائے گا نا۔ اگر اتنے آگے نہ بھی جائیں تو کم از کم ایک حوصلہ پیدا کر کے باوقار فیصلوں کی طرف تو آ جائیں گے نا، کہ اقبال کے خواب کی تکمیل کی طرف تو چل پلیں گے۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ صرف حوصلے سے ہی کام چلے گا؟ اور جس طرح اس کی مثال، یعنی میرا سوال کا مقصد یہ ہے کہ اتنی تھوڑی تعداد رہی ہے ہمیشہ اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی، اور وہ ایک منظم پلاننگ کے تحت پوری دنیا میں اپنی پروڈکٹ بھی بیچتے ہیں، پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کیا ہوا ہے ٹیکنالوجی کے طور پر۔ اگر آج آپ اور ہم اس وقت مخاطب ہیں تو اس میں بھی اسرائیل کا اور یہودیوں کا کردار ہے۔ تو مسلمانوں نے اس پہ بالکل بھی ورکنگ نہیں کی، نہ اس پہ سوچا، نہ دیکھا، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی بات ہو، چاہے وہ جنگی ساز و سامان کی بات ہو۔ تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ مسلمان بہت پیچھے ہیں اور برابری یا سبقت لے جانے میں بہت وقت درکار ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے کم از کم جو فکر بیدار ہوگی نا، وہ آنے والے وقت میں کسی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ انقلاب فوری نہیں آیا کرتے، فکر کی تبدیلی میں جو ہے وہ صدیاں بھی لگ جاتی ہیں، اور ان کے اثرات ظاہر ہونے میں جو ہے کافی زمانہ خرچ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس موجودہ جنگی کیفیت سے، اس کے اثرات ضرور پیدا ہوں گے، اور کچھ اسلامی مفکرین اس سے کوشش کریں گے تو یقیناً آنے والی نسلیں کم از کم جو ہے نا وہ امریکہ اور اسرائیل کے خوف سے بے نیاز ہو جائیں گی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اپ ٹو ڈیٹ ہونے کی کوشش کی جائے؟ جیسے اس کی مثال میں ایسے دوں کہ آج ایران کی طرف سے جب بھی حملہ ہوتا ہے، کوئی ایک اسرائیلی یا امریکی مرتا ہے تو اس طرح کی خبر بناتے ہیں اور مسلم بہت خوش ہوتے جذباتی فیصلے نہ ہیں، ہوں، جبکہ امریکہ کوئی اور انتہائی قدم اسرائیل نہ تو ہو، لیکن ایک دانشمندانہ انداز میں۔ دھماکہ کر اسرائیل مار کے سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، چاہے وہ کی مثال آپ کے سامنے ہو، یا بہت ایسے اسلام جہاں پہ اسلام وہاں پر جو ہے وہ چینج کے نام پر پراکسی وار مختلف ممالک میں سے ہوا ہے، وہ عراق میں بھی ہوا ہے، شام میں بھی ہوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے؟ اے ایا یوں رشے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے گادے کو صنم خانے سے۔ تو ہم تو اسلام کی نشت ثانیہ کے منتظر ہیں، اور امید ہیں، اس لیے کہ ایمان والا کبھی بھی جو ہے مایوس نہیں ہوا کرتا۔ اور ایسا ہوا ہے تاریخ میں کئی مرتبہ کہ بعض حالات جب پیدا ہوتے ہیں تو جو ذہین افراد ہوتے ہیں وہ ان کی فکر آگے بڑھتی ہے اور وہ انقلاب کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ تو ہم پر امید ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام حالات جو آپ نے بیان کی یہ ہوئے ہیں،
لیکن یہ موجودہ حالات میں ایران نے ایک مثال قائم کر دی ہے، اور پھر شمالی کوریا ہمارے سامنے ہے، دیگر بعض ممالک ہمارے سامنے ہیں جو مخالفت کرتے ہیں عالمی طاقتوں کی اور اپنا وجود باقی منواتے ہیں، رکھتے ہیں، تو ایسا مشکل کام نہیں ہے، تھوڑی سی حریت فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ تعالی مستقبل کا کوئی اچھا خاکہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاک اسلامی دنیا کا حامی و ناصر ہے۔ یہ دعا ہے کہ ایک وقت لے جائے، یہ مٹھی بھر مسلمان تو نہ رہے، اقلیت ہے مگر آج عزائم جذبات بڑے مٹھی بھر، اور اسلام بلندی اور ترقی اور خوشحالی کے یہ پروگرام ہم لے کر برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم جو تمام سوشل میڈیا پر موجود ہے، کلپس کی صورت میں، شارٹس کی صورت میں، بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم، اور K21 نیوز پہ ہر جمعہ ہفتہ اتوار کی صبح 10:05 پر دیکھنا نہ بھولیے گا۔ پسند کرنے کا، سجیشنز دینے کا بہت بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے، گل کھلیں گے پاکستان اور اسلام کی سربلندی کے ساتھ۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وہی کہ